मोइनुद्दीन साहब, हम दोस्तों ने बहुत पहले एक छोटी सी मीटिंग की थी, तो उसमें मैंने तजवीज़ दी थी कि कारी साहब जो है वो पकली के एजी हैं। तो फिर उन्होंने पकली के एजी का खिताब से दर्द आम हुए, वो मशहूर हुए। वो फैज़ आम थे, उनकी अमाजद कोशिशें थी। सबसे जो मुझे उनकी सबसे बड़ी अच्छी आदत थी वो ये थे कि इंतहाई हद तक मेहमान नवाज थे। किसी को बग़ैर खाने पीने सवाल ही पैदा नहीं होता, और दरवाजे तक छोड़ना जो है वो भी उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी। अभी तक यकीन कीजिए, आखिरी वक्त तक वो मेरे साथ गए मोटरसाइकिल पे, मुझे मोटरसाइकिल पे उन्होंने सवार किया, और आखिर तक वो मुझसे कुश्ती करते थे कि आपने खाना खा के जाना है। अल्लाह ताला उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरा ये यकीन है कि उनकी खिदमत ही जो है उसकी वजह से वो जन्नतुल फिरदौस में होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए खसूसी दुआओं का एहतमाम भी हो, ताकि उनके दर्जात अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं आज इंतहाई अफसरदा दिली के साथ चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। और इस सूरत हाल में कि जब एक दिल पर एक गम की कैफियत तारी है, और दूसरी तरफ ऐसी शख्सियत, ऐसी हमा जहत शख्सियत के बारे पैदा में हुआ। बात करनी तो है। मैं ही बात कर रहा था कि कारी गुलाम रसूल साहब की जो शख्सियत है, उनकी शख्सियत का दूसरा एक बड़ा पहलू, जैसे आपने कहा कि जी वो उनको पखल के ऐदी हम कहते थे, तो उनकी शख्सियत ऐसी थी कि हमारे ख़ानदान के अंदर भी, न सिर्फ ख़ानदान के अंदर कमज़ोर लोगों की वो मदद करते थे, बल्कि इस पूरे इलाके में जो कमज़ोर लोग थे उनकी वो खिदमत करते थे और उनकी मुआवनत करते थे। और मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि माज़ूर बच्चों को हमारे इलाके में अवेयरनेस ही नहीं थी कि माज़ूर बच्चे भी कोई कारामद हो सकते हैं। तो कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को घरों में जाकर एक एक आदमी पर एक्सेस, एक एक आदमी तक एक्सेस की, और लोगों को ये समझाने की कोशिश की और ये अवेयरनेस दी कि ये जो माज़ूर बच्चे जिनको आप बज़ाहिर ये समझते हैं कि ये कारामद नहीं हैं, ये तो बहुत ही कारामद बच्चे हैं और इनको कारामद बनाना है। तो उन्होंने इनकी तालीम और तरबियत के लिए और इनके रोज़ीने मुकर्रर किए, इनके तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया अलमुनीर फाउंडेशन की सूरत में। ये उनकी ज़िंदगी का एक दूसरा यानी रुख था। आपकी ज़िंदगी का जो तीसरा पहलू ये है कि आप बहुत अच्छे अदीब थे, इंसान थे, और आप बड़े अदीब होने के में एक बड़े यानी नामी गिरामी शायर भी थे, और आपको फ़ारसी पर, अरबी पर और उर्दू पर अबूर था। और आपके जो शेरी मजमूए हैं या आपकी जो शेर व शायरी है वो बहुत ही अहम शायरी है, और बड़ी बामकसद शायरी आप करते थे। ये आपकी ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू है। तो मैं बात को मुख्तसर करते हुए ये कहूँगा कि हमारे जज्बात ये हैं कि मौतुल आलम, कि एक आलिम की जो ज़िंदगी है वो पूरी जान, एक आलिम की जो ज़िंदगी है वो पूरे जान की ज़िंदगी है, और एक आलिम की जो मौत है वो पूरे जान की मौत है। यानी इल्म इस तरह उठ जाता है। तो अल्लाह ताला कारी साहब को जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए, और आपकी जितनी भी खिदमात हैं इस कौम के लिए वो अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामू जान के बारे में हमारे भाई जो हैं साथ बैठे हैं जितने भी, अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के मामू थे, हमारे भी मामू हैं। अब इन सब ने अपनी अपनी बातें की। एक शख्सियत के बहुत सारे पहलू होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मामू जो थे, इनका एक पहलू ऐसा भी था कि हमारे साथ जो जब भी इंग्लैंड से आते तो पाकिस्तान में सबसे पहले मेरे साथ उनका रब्ता होता एबटाबाद के अंदर। तो फरमाते कि भाई जाना है हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर, जाके वहाँ पर लोगों की रहन सहन को देखना है, लोगों के हालात का मुशाहिदा करना है। और ये इस तरह का एक सफरी किस्म का हमारा टूर होता था जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पहलू देखा करते थे। एक दफ़ा हमें उन्हें जुमरोद ले गए, तो उन्होंने कहा कि कबायली लोगों के हालात का मुशाहिदा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन हम वहाँ अपने दोस्तों के पास रहे। वहाँ पर हमने उनका मुशाहिदा किया, उनके रहन सहन, उनके जो लोगों के साथ इकराम के तरीके, और वहाँ पर लोगों के वो जो हालात थे, तो बड़े मुतासर हुए। वापसी पर सारा जिक्र करते रहे कि भाई ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितने मुश्किल हालात में।
اور ان کے جو ہے ان کی مہمان نوازی کیسی ہے کہ انہوں نے ہمیں دمبے وغیرہ ذبح کر کے کھلائے ان 2 دنوں کے اندر۔ پھر اسی طرح ابھی ان کا آخری ایک ہمارے ساتھ سفر ہوا، اس مرنے سے 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے ایک نیلم ویلی کا ان کا وقت تھا، انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں جاتے ہیں، کشمیر کے علاقے میں سفر ہمارے پہلے ہوئے تھے زندگی میں، شروع میں جب وہ پرانی بات کرتے تھے تو انہوں نے کہا ابھی بھی جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا سفر تھا جس میں الحمدللہ ہم کوئی ساتھی گئے تھے، جن میں ہمارے کوئٹہ سے کچھ آئے تھے ہمارے احباب، جن میں ہمارے ایک بھائی تھے حاجی جاوید صاحب اور ان کے ایک بیٹے تھے میجر مبشر صاحب، اور اس طرح ڈاکٹر اس کے ہاشمی صاحب، اور اس طرح کافی ساتھی تھے۔ تو ہم لوگ گئے وہاں پر نیلم ویلی تک گئے، رات کو ہماری نشست ہوئی، اس میں بڑا علمی باتیں ہوئیں، بڑی دینی باتیں ہوئیں، نماز روزے کا اہتمام ہوا، بہرحال صبح کے وقت نماز کے بعد ذکر کی مجلس ہوئی۔ یعنی وہ سفر ایسا سفر تھا کہ روحانی بھی تھا اور دنیا کے اندر کی چیزیں بھی دیکھتے ہوئے ہم نے وہ سفر کیا۔ تو اس قسم کے انسان تھے۔ تو آخری ان سے جو میری بات ہوئی وہ یہی تھی کہ بھئی ایک سفر ہم اور کریں گے انشاءاللہ، اس کے اندر گھر کے فیملی کے لوگوں کو تیار کرو تاکہ میرے واپسی سے پہلے ایک اور سفر ہو جائے۔ تو بھی انسان کی زندگی کی بہت سی شخصیات، بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ تو ہر آدمی اپنی زندگی کے لیے جینے والے بہت سارے ہیں، کروڑوں انسان ہیں جو اپنی زندگی کے لیے دنیا میں جیتے ہیں، اپنے لیے جیتے ہیں، لیکن واحد ایسے انسان دنیا میں کامیاب جو اوروں کی بھی فکر کریں، جو جن کے ہر وقت کی سوچ دوسروں کے لیے بھی ہو، پھر وہ یہی ہمارے ماموں تھے الحمدللہ، جو ہر وقت ہر آدمی کے ساتھ گاڑی میں کوئی غریب آدمی بھی مل کے سلام کرتا، اتر کے اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تک پورا کہہ گئے اور اس کی حال وال لیتے اور اس کی ضرورت اگر کوئی ہوتی اس کو بھی پورا کرتے۔ تو بھائی اس طرح کے انسان دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے لیے جینے والے دنیا میں بہت ہیں، لیکن دوسروں کی فکر کرنے والے، دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنے والے اور لوگوں کا کھلے دل سے اکرام کرنے والے یہ دنیا میں محدود لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ شخصیت بھی تھی، اللہ کے پاس چلی گئی۔ ہم سب 100% اللہ پر اچھے گمان کے ساتھ یہ سوچ رہے ہیں، جیسے ہمارے پرانے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں چلتے پھرتے کسی کا محتاج نہ کرنا اور دنیا سے اٹھانا۔ اور یہ ہمارے ماموں تھے الحمدللہ، جن کو اللہ نے چلتے پھرتے ایک ہی جھٹکے سے دنیا سے رخصت فرمایا اور بالکل خوشحال آخری اپنی باتیں کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اتنی پیاری موت، اور ان کو مسجد کا قریب میں اللہ نے قبرستان میں جگہ دے دی اور فرمایا، اور ایک بندے کا میں نے پوچھا جس کے ساتھ ان کی قبر تھی، اس کو عید کے دن نماز کے اندر موت آئی۔ یعنی اللہ نے جس شخص کے ساتھ ان کا سفر کیا قبرستان میں بھی، وہ اتنا نیک انسان کہ وہ جو تھا نماز کے اندر سجدے میں جاتے ہوئے فوت ہوا۔ وہاں بندے فرما رہے تھے وفے کے لوگ۔ تو ایسے شخص کی کیا ہوگی جن کی زندگی بھی اچھی اور جن کی موت بھی اچھی، اور اللہ ان کو آخرت بھی اچھی قاری نصیب فرمائے۔ مولانا غلام رسول صاحب کی شخصیت جو ہے وہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم سب ان کی سے اچانک رخصت ہونے پر انتہائی دلگیر ہیں، اور ہم سب کو شاک لگا ہے، اور کیا چھوٹے کیا بچے کیا بڑے، ہر آدمی جو ہے وہ غمزدہ ہے اس وقت، اور اس کی بنیادی وجہ ان کی اپنی شخصیت ہے، اور شخصیت کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ جو اخلاق، جو خوبیاں اور جو کمالات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد بھی لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی خدمات کا جو جائزہ ہے وہ لے رہے ہیں، اور اپنا جو درد دل ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ ان کی جو شخصیت تھی، جو میں نے آبزرو کیا، انتہائی حساس اور درد دل کے مالک تھے۔ ویسے تو آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو یعنی علمی اعتبار سے کوئی بڑے علامہ ہوں گے یا انتہائی عبادت گزار یا متقی آپ کو نظر آئیں گے، باقی چیزیں تو اللہ کو معلوم ہیں کہ دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو انسان ظاہر سے جو چیزیں آدمی کے مشاہدے میں آتی ہیں تو ان سے بہت سی چیزوں کو آدمی آبزرو کر لیتا ہے، لیکن یہ جو انسانیت کا درد اور جو کمزور اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے محروم ہیں، کسی عذر کا شکار ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ان کا جو تعلق، ان کا جو رویہ اور ان کی جو خدمات تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ساری جو
صفات ہیں ان کے اوپر یہ چیز غالب ہے۔ اور جو مشن انہوں نے شروع کیے تھے، نہ صرف یہاں پر المنیر فاؤنڈیشن کے نام سے ویلفیئر سوسائٹیز میں جس طرح وہ اپنا جو رول ادا کرتے تھے، اور پھر باہر برمنگھم میں اور دیگر ممالک میں بھی ان کا اپنا ایک نیٹ ورک تھا، تو یہ ایک سلسلہ انشاءاللہ ان کے جو درجات ہیں ان کی بلندی کا اور ان کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ جو بڑی اہم خوبی، آپ بہت سی خوبیاں یہاں ذکر کی گئیں ان کی، قرآن حکیم کی تعلیم کے حوالے سے جو ان کی خدمات، جو ان کی کاوشیں یہاں پر خاص طور پہ پکھل کے علاقے میں اور بیرون ملک جو ان کی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایک بہت نمایاں خوبی جو مجھے نظر آتی ہے وہ ان کی حصے مزاح ہے، اور یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ چاہتا بھی ہے کہ وہ کرے، لیکن کچھ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں۔ یہ استھیٹک سینس اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک کشش کا باعث بنتا ہے، لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، لوگ قریب آتے ہیں، دلوں میں نفرت پیدا نہیں ہوتی، لوگ بھاگتے نہیں ہیں، بدکتے نہیں ہیں، قریب ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ ٹول ہے جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمایا تھا، اور یہ بہت بڑی سنت ہے جس کو ہم نے کافی حد تک نظر انداز کیا ہوا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز تھی اور یہ معاملہ ان کے صرف بڑوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتا تھا، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتا تھا۔ عام طور پہ ہم بڑے اپنے یار دوست یا بچپن کے دوستوں کے ساتھ بہت بے تکلف ہو جاتے ہیں اور بہت ہی بے تکلفی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ان کا یہ رویہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا تھا، حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ بھی۔ بچوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن میں نے جو ان کی شخصیت کو آبزرو کیا وہ یہ کہ وہ بچوں میں اس طرح گھل مل جاتے تھے کہ وہ بچے بن جاتے تھے، اور بعض اوقات ہمیں حیرانگی بھی ہوتی تھی اور ہمیں اپنے اندر ایک کمی کا احساس بھی ہوتا تھا کہ یہ کمی بہرحال ہمارے اندر ہے، کہ بچے بھی ان سے محبت کرتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ وہ کبھی بچوں کی طرح مل کر کبھی کوئی شعر سناتے تھے، کبھی ان کو کوئی لطیفہ سناتے تھے، کبھی کوئی قصہ اور کہانی شروع کر دیتے تھے، حالانکہ وہ 3-4 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے۔ تو وہ یہ چیزیں ہیں جو آدمی کی شخصیت کو جاذب بناتی ہیں، آدمی کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہیں۔ باقی الحمدللہ عبادات میں، ذکر اذکار میں اور دیگر معاملات میں بھی بہت آگے تھے۔ ان کا جو سٹیمنا تھا وہ ہمارے لیے قابل رشک تھا، اور ابھی جس طرح کے بھائی عارف صاحب نے ذکر کیا، ہمارا کیرن تک کا سفر ہوا تھا وادی نیلم کی طرف، اور میں بہت کم آؤٹنگ پہ جایا کرتا ہوں، کچھ مصروفیات بھی، کچھ مزاج بھی ایسا ہے، لیکن جب مجھے قاری صاحب کا پتہ چلا کہ وہ جا رہے ہیں تو میں نے خود کہا کہ میں بھی جاؤں گا، تو انہیں بھی بڑی خوشی ہوئی۔ الحمدللہ بڑی ان کے ساتھ صحبت رہی، اور بہت کچھ گفتگو شیئر کرنے کا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا، اور بڑی پرلطف رہی۔ اور ابھی ایک اور پروگرام بھی وہ بنا رہے تھے، پلان کر رہے تھے، عارف صاحب بتا رہے تھے، لیکن شاید قدرت کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، زیادہ جو ہے وہ میں تفصیل کے ساتھ شاید نہ جا سکوں کیونکہ وقت بھی بہت مختصر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی خدمات ہیں جو انہوں نے انسانیت کے لیے بالخصوص کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور جو مشن ان کے جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ بہت سے زیر تکمیل تھے یا ان کے اوپر بات ہو رہی تھی، یقیناً یہ بہت اہم ایشوز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ جو ابھی نامکمل ہیں، تو یہ مشن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ایسے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے کہ ان کا جو پلان تھا، ان کا جو مشن تھا وہ جلد از جلد